औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेबाक के साथ मैं हूँ चौधरी शहबाज राई। नाज़रीन, आज बात होगी इस इदारे की जो पाकिस्तानी शहरियों को शनाख्त देता है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए, चाहे अगर बात की जाए बच्चों के लिए स्कूल के बे फॉर्म की, अगर बात की जाए बच्चों के स्मार्ट कार्ड की, अगर बात की जाए किसी भी नौजवान के, जब आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आपके लिए कौमी शनाख्ती कार्ड, जिसको आईडी कार्ड कहा जाता है, CNIC नंबर जिसका होता है, उसके बाद अगर बात की जाए अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है या मुल्क से बाहर जाना है, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो होता है कौमी शनाख्ती कार्ड, यानी कि नादरा। वो इदारे का नाम है नादरा। और जब आप नादरा ऑफिस जाएंगे तो वहां पर क्या कुछ होता है आज ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और दलाइल के साथ बताएंगे कि होता क्या है और होना क्या चाहिए। जो दावे किए जाते हैं डिजिटल हो चुका है, आपको घर बैठे ऐप के जरिए आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, बे फॉर्म बनवा सकते हैं, तो फिर साइलिन को बार बार ऑफिस के चक्कर क्यों लगाना पड़ते हैं, सैकड़ों लोगों की कतारों में वहां पर क्यों खड़े होना पड़ता है और घंटों क्यों जाया करने पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है, आज जो हम सवालात उठाएंगे नादरा के लिए वो बहुत अहम सवाल है, साइलिन के लिए भी वो बहुत ही अहम सवाल है। अगर अपनी शनाख्त साबित करने के लिए भी शहरियों को महीना, आपको अपना पाकिस्तानी होने के लिए अपनी, जब तक कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, आपका बेफाम नहीं बनता, स्मार्ट कार्ड नहीं बनता, तो आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, क्योंकि आपको इदारे ने शनाख्त नहीं दी। तो शहरी अपनी शनाख्त के लिए महीनों, कई महीनों लग जाते हैं, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। तो ये निजाम किस लिए है? फिर आप जो वादे करते हैं कि निजाम डिजिटल हो चुका है, तमाम एप्स पर जाके आप आईडी कार्ड बना सकते हैं, आप बेफाम बना सकते हैं, तो फिर कहा जाएगा कि सिर्फ बातें हैं, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आज जो हमने दस्तावेजात इकट्ठी किए हैं और जो लोगों से हमारी बात हुई है नादरा ऑफिस में, वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल इसके बरक्स हैं जो दावे किए जाते हैं नादरा की तरफ से, और वहां पर अगर जाके देखा जाए तो चीजें बिल्कुल उसके बरक्स नजर आती हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना हो, जिसको FRC फॉर्म भी कहा जाता है, कि फैमिली ट्री भी कहा जाता है कि FRC चाहिए, तो फिर इतनी लंबी लाइन, जब सब कुछ आप कहते हैं कि डिजिटल हो चुका है, तो फिर तो ये एक कंप्यूटर के क्लिक पे सब कुछ हो जाना चाहिए, तो फिर इतनी लंबी कतारें क्यों, फिर इंतजार क्यों? ये सारी चीजें जो है ये सोचने के काबिल है और इनको ठीक करने की जरूरत है। या किसी को रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करवानी हो तो फिर उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर क्यों है? रिकॉर्ड की जो दुरुस्तगी है वो किस दो ही वजह से हो सकती है। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं देते और अगर आप कोई नादरा का कुलीग जो कह लें या उसको मुलाजिम कह लें, वो आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त एंटर नहीं करता, तो फिर उसके लिए आप प्रॉब्लम किसके लिए होगी? आपके लिए। कल को जब आप दुरुस्तगी करवाने के लिए जाएंगे तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, पहले उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर नए नए प्रोसीजर नए नए अडॉप्ट करने पड़ते हैं आपको। और उसमें बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि अब आईडी कार्ड बनवाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है अपना, फिर कहा जाता है अपने वालिदैन का, कभी कहा जाता है कभी बहन भाइयों का कहा जाता है, और सबकी आपको पता है पाकिस्तान है और फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज की वजह से आप एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते, कोई आपके लिए साथ जाने को तैयार नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग जलील ख्वार और रुसवा होते नजर आते हैं और झोलियां उठाते वहां पर नजर आते हैं, रोते हुए नजर आए। आज हम आपको लोग रोते हुए भी दिखाएंगे। कहा जाता है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो फिर इतने मसाइल क्यों हैं, लोगों के लिए इतनी मुश्किलात क्यों हैं? साइल पहले नादरा के दफ्तर जाता है, फिर वहां से टोकन लिया जाता है, और फिर जब टोकन लेता है तो फिर उसके कई घंटों के बाद उसकी जब बारी आती है तो फिर उसको बताया जाता है कि आपका ये एतराज है, आपने ये काम मुकम्मल करना है, तो फिर उसको दोबारा हाजिरी का कहा जाता है। यानी कि घंटों बाद सिर्फ आपको ये पता चलता है कि मेरे जो मैं आईडी कार्ड बनवाने आया हूं, बेफाम बनवाने आया हूं, कि दुरुस्तगी के लिए आया हूं, इसमें ये इशू है, एलिगेशन है, ये मैंने ठीक करना है, तो फिर उसको बाद का टाइम दिया जाता है। हालांकि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस आपकी तरफ से कंपेन होनी चाहिए कि आईडी कार्ड बनवाने के लिए ये चीजें चाहिए, बेफाम बनवाने के लिए ये चीजें चाहिए, जो स्मार्ट कार्ड है वो बनवाने के लिए ये चीजें दरकार हैं, और कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए ये चीजें दरकार हैं। मगर ऐसा होता नहीं है, कहा जरूर जाता है मगर ऐसा होता नहीं है। और आखिर में जवाब क्या मिलता है?
جواب یہ ملتا ہے کہ سسٹم میں مسئلہ ہے، اور آئے روز یہ جواب ملتا ہے کہ سسٹم میں مسئلہ ہے، سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا، سائٹ ڈاؤن ہے، آپ دوبارہ آ جائیں۔ ایک بندہ جو ملازم پیشہ ہے وہ دفتر سے چھٹی لیتا ہے، چھٹی لینے کے بعد آفس جاتا ہے، کئی گھنٹے کی مشقت کے بعد جب اس کی باری آتی ہے، جب اس کا ٹوکن نمبر آتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کام تو میرا آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے دوسرے برعکس آپ کو بتائیں تو یہاں پر ایسا بھی ہے کہ آپ جو پیسے دیں گے اور پیسے دینے کے بعد شارٹ کٹ آپ کا سسٹم لگا دیا جاتا ہے، اور سارے مراحل کو جو ہے عبور کرنے کے بعد آپ کی باری بھی آ جاتی ہے اور آپ کا کام بھی آ جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جب تک آپ کسی کو پیسے نہیں دیتے یا آپ کو کوئی رہنمائی کرنے والا ایجنٹ مافیا جس کو کہا جاتا ہے کہ تمام خرابی کی جڑ، تمام بے ضابطگیوں اور رشوت کی جڑ جو ہے، کرپشن کی جو جڑ ہے، وہ ٹاؤٹ ہے۔ وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، ٹاؤٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کسی بھی ادارے چلے جائیں، نادرا کی بات نہیں کرتا، پاسپورٹ آفس چلے جائیں، ایکسائز آفس چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، اس کے باہر اڈے لگے ہوتے ہیں، اور یہ اڈے انہی افسران کی وجہ سے لگے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کو خوار کرتے ہیں نا تو لوگ پھر ایزی وے ڈھونڈتے ہیں، اور ایزی وے وہ ہوتا ہے وہ جو ایجنٹ باہر بیٹھا ہوتا ہے نا، ایجنٹ مافیا، وہ ایجنٹ مافیا آپ سے پیسے لیتا ہے اور آپ کا شارٹ کٹ راستہ بناتا ہے اور آپ کا پھر کام کرواتا ہے، اور پھر آپ مجبوراً اپنے لیگل کام کے لیے، آپ پاکستانی ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ لینا آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ بچے ہیں تو سمارٹ کارڈ لینا آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ سکول گوئنگ ہیں تو بے فارم لینا آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور وہ رائٹ لینے کے لیے پھر آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں، اس کو چاہے آپ کرپشن کہیں، بے ضابطے کہیں، یا پھر متعلقہ ادارے کی نااہلی کہیں۔ تو اس کے بعد سسٹم بھی کسی ٹائم ان کے لنکس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، جس سسٹم میں مسئلہ آ گیا، سسٹم نہیں چل رہا، تو پھر ان کو دوبارہ آنا پڑتا ہے، ملازم پیشہ طبقے کو دوبارہ چھٹی لینی پڑتی ہے، پھر آنا پڑتا ہے، پھر پیٹرول لگانا پڑتا ہے، وہاں پر ٹوکن، پھر وہی پروسیجر دوبارہ ہوتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا کہ اسی ایک پروسیجر کے لیے بار بار آفیسز کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ جناب، سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ آپ کے ادارے نے اور آپ کی انتظامیہ نے بنایا ہے۔ دوسرا، سسٹم چلا کون رہا ہے؟ وہ متعلقہ ادارہ چلا رہا ہے۔ تیسرا، سسٹم کی غلطی کی سزا، اگر کوئی غلط انٹری ہو گئی ہے یا اگر آپ نے کوئی غلط ہیڈ میں جمع کر دیا کسی کی اپلیکیشن یا اس کا فارم جمع کر دیا ہے، تو غلطی تو آپ کی ہے، تو پھر اس کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، عوام کے لیے بھی، سائلین کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو گزشتہ روز، آج سے ایک دن پہلے، تین ایسے سائلین کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ پھر یہ ہماری کسی پہ تنقید کرنا، ہم تنقید بے تنقید نہیں کرتے، تنقید بے اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو جو بہت ساری چیزیں ایسی جو صرف کہی جاتی ہوتی نہیں ہیں، آج کی جو ہم آپ کو بات بتائیں گے، تین سائلین ایسے ہیں، تین فیملیز ایسی تھی جو وہاں پہ پریشان تھی، پریشان حال تھی، اور ادارے کی وجہ سے ایسے بلنڈر تھے کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اب سنیے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جن کے لیے نادرا کا نظام سہولت کی بجائے آزمائش بنا ہوا تھا، مشکلات کے پیش کر رہا تھا، ان کے لیے جو نظام تھا ان کے لیے مشکلات پیش کر رہا تھا۔ پہلا کیس، اب ذرا غور سے سنیے گا، ویڈیو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری انفارمیشن بھی ملے گی، اور نادرا حکام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ایک باپ نے دعویٰ کیا ہے، ایک شخص ہے، پاکستان سٹیزن ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے میرے دو بیٹے ہیں، اس شخص کے دو بیٹے ہیں، تیسرا فالتو بیٹا، یعنی کہ بیٹے اس کے دو ہیں، حقیقی بیٹے دو ہیں، لیکن جب وہ نادرا آفس جاتا ہے، ایف آر سی لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آپ کے تین بیٹے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے دو بیٹے تھے، تیسرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ جہاں پر آپ اتنی ساری ڈیجیٹل کرنے کے بعد، اتنی ساری چھان بین کرنے کے بعد، ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر، دوسرے کاؤنٹر سے تیسرے کاؤنٹر، تیسرے کاؤنٹر سے چوتھے کاؤنٹر، اتنے سارے کاؤنٹرز بنانے کے بعد بھی اگر اس طرح کے بڑے بلنڈر، دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب ایک بندے کے، جب ایف آر سی اس کی فیملی ٹری نکالیں گے، اس میں دو بیٹوں کی جگہ تین بیٹے آ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسرا بندہ جو کہ ان کی فیملی سے نہیں ہے، ان کے گھرانے سے نہیں ہے، وہ ان کے جائیداد میں حصے دار ہے، ان کے گھر میں حصے دار ہے، ان کی تمام وراثت میں حصے دار ہے۔ یہ چھوٹا بلنڈر نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو ریموو کروانے جائیں گے تو اس سے زیادہ مشکل پروسیجر ہے۔ غلطی ادارے کی تھی،
اس نے خود تو نہیں کہا کہ جس کے 2 بیٹے ہیں وہ غلطی سے تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے 2-3 بیٹے ہیں. پھر اس کے کوائف پیش کیے گئے. یہ کیوں کیے گئے؟ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. یہ کوئی نقطے کی یا ایک لفظ کی مسٹیک نہیں ہے, یہ نام کی مسٹیک نہیں ہے. یہ ایک آپ نے جو فیملی ممبر ان کا ہے ہی نہیں, اس فیملی سے اٹیچ کر دیا ہے, اور اس فیملی کی جتنی جائیداد ہے, جتنے اس کے معاملات ہیں, وہ تمام میں قانونی حصے دار ہے. حالانکہ نہ وہ اس فیملی کا حصہ ہے, نہ وہ اس باپ کا بیٹا ہے, نہ اس ماں کا بیٹا ہے, نہ اس بھائیوں کا بھائی ہے, لیکن قانونی طور پر وہ 110% ان کے قانونی وارثان میں سے ہے. کیونکہ جب وہ ایف آر سی نکلوائے گا, وہ تو یہ کہتے رہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے, باپ کہتا رہے میرا بیٹا نہیں ہے, مگر جو ایف آر سی میں آئے گا امپلیمنٹ اس میں ہوگا, جو ایف آر سی میں آئے گا قانونی معاملات اس کے ذریعے چلائے جائیں گے. یعنی کہ جو ایک آپ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کو اس کا بیٹا بنا دیا جاتا ہے. اس شناختی کارڈ کیسے بنا؟ ظاہر ہے دیکھیں, پہلے شناختی کارڈ بنتا ہے, بے فارم بنتا ہے, شناختی کارڈ بنتا ہے, فیملی ٹری بنتی ہے, اس کے بعد فیملی میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو وہ شناختی کارڈ کس نے بنایا, اور وہ جو فیملی ٹری میں اس کی 2 بیٹوں کی جگہ 3 بیٹے آ رہے ہیں, وہ کس نے درج کیے؟ ایک شخص اپنے خاندان کا ریکارڈ دیکھتا ہے اور وہاں ایسا فرد موجود ہے جو اس کا بیٹا ہے, وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے. نادرا جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس فرد کا بیٹا ہے, وہ جانتا ہی نہیں کہ میرا بیٹا ہے. اس کے گھر سے, اس کی فیملی سے, اس کے بچوں سے, اس کی بیوی سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. لیکن نادرا کہتا ہے, نادرا کا ڈیٹا کہتا ہے جناب یہ آپ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے, ریکارڈ کے مطابق آپ کا بیٹا ہے, آپ کی جائیداد کا حصے دار, وارث ہے, آپ کی فیملی کا وارث ہے. مگر بنا کیسے, یہ اس نہ باپ کو پتا ہے, نہ ماں کو پتا ہے, اور نہ بھائیوں کو پتا ہے. سوال سیدھا ہے یہاں پر, یہ نام کہاں سے آیا, یہ ڈیٹا کس نے درج کیا, تصدیق کس نے کی؟ تصدیق بھی کی جاتی ہے نا, وہاں پر آپ جب فارم لے کے جاتے ہیں, جب فارم کہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے, تصدیق کنندہ کون ہے اس کا. اور اگر غلطی ہوئی ہے, مان لیا غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہے, کوئی مشین نہیں ہے, کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے, آپ کو کمپیوٹر نہیں ہے, کمپیوٹر بھی غلطی کر جاتے ہیں. اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر ان کے لیے خواری کون؟ غلطی آپ کی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ فی الفور اس کا ازالہ کیا جاتا, اس کے لیے آسانی پیدا کی جاتی, کیونکہ غلطی آپ کی تھی. اس نے تو نہیں کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے تیسرا, غلطی آپ کی تھی, آپ کو آسانی اور ریلیف اس کے لیے پیدا کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے اس کو ایک پروسیجر بتایا جو کہ مشکل ترین پروسیجر ہے. پھر آگے سنیے, اگر نادرا کے ریکارڈ میں کسی شہری کی خاندان میں ایک غیر متعلقہ شخص جو شامل ہو سکتا ہے, تو پھر عام آدمی اپنے ہی خاندانی ریکارڈ کو درست سمجھ کر کیسے مطمئن ہوگا؟ پھر لوگ ایف آر سی پر کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں, قانونی جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں, لوگ تو ٹرسٹ کرتے ہیں. جو نادرا سے ایف آر سی آ جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 110 نہیں 1010% جو ہے بالکل لیگل اور ٹھیک بات ہے. تو اگر اسی میں اس طرح کے بلنڈر ہوں گے تو کون پھر جواب دہ کون ہے؟ ادارہ ہی جواب دہ ہے نا. اور اگر ادارہ جواب دہ ہے تو اگر آپ سے غلطی ہوئی تھی, اگر آپ کی غلطی تھی, تو پھر اس سائل کے لیے مشکلات کیوں ہیں, اس کے لیے پریشانی کیوں ہے؟ اس کو تو آپ کو بٹھانا چاہیے تھا اور اس کو معذرت کرنی چاہیے تھی, ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی, اور اس کا کام کرنا چاہیے تھا. مگر ایسا نہیں ہوا. اس کو تو ایک لمبی لسٹ بتا دی گئی ہے, یہ کریں, ایسا کریں, ایسا کریں, اس کو بھی لے کے آئیں, اس کو بھی لے کے آئیں. بھئی غلطی آپ کی, وہ جس کو جانتا نہیں ہے, جس کو وہ پہچانتا نہیں ہے, اس کو کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ کیسے نادرا میں پیش کرے اس کو؟ کہ اب دوسری طرف بھی آ جاتے ہیں. جو دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا, جو دوسرا کیس ہے نادرا کا ہی, عجیب و غریب, آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک 60 سالہ مزدور ہے, 60 سالہ مزدور ہے, ساری زندگی محنت مزدوری کرتا ہے. اس کے بعد انگلیوں پر اس کے جو تھم اپریشن جو ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, تھم نہیں لگ رہا, پسینہ بہایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو نادرا کیا بھی ہماری بایومیٹرک نہیں ہوتی, تھم نہیں لگتا ہمارا. تو بھئی یہ قصور تو آپ کہنا, اس کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے. پھر ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ ان کا آئی ڈی کارڈ سے ان کا ورسز نکال دیا جاتا ہے, لیکن وہ پہلے ان کو پریشان کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایج کو سیٹ کر دینا چاہیے کہ اتنی عمر کے بعد بایومیٹرک نہ ہو تو آپ کی ورسز نکالی جائے گی. اب بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جائیں تو وہاں پہ پرابلم ہے, اگر کہیں ٹرانزیکشن ایل ڈی اے میں یا کہیں رجسٹری کروانے جائیں تو وہاں پر پرابلم ہے. تو پھر ڈیجیٹل نظام کس چیز کا ہے آپ کا؟
زکوٰۃ پیسے لینے جائیں وہاں پر شناختی کارڈ دستخط کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جو بزرگ تھے یہ 60 سالہ بزرگ مزدور بزرگ محنت مزدوری کرنے والا جو صبح نکلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے 60 سالہ جو بزرگ ہے ان کا بھی قصہ آپ کو میں سنانے لگا ہوں. اس بزرگ نے کہا سائن کرو تو میں نے سائن کر دی. نادرا والے نے کہا سائن کرو میں نے سائن کر دی ہیں. وہ بیچارہ کیا کرے جو ان پڑھ ہے جو مزدور ہے وہ گریجویشن تو نہیں ہوتا اس کو تو نہیں پتا کہ انگلش کے فارم میں کیا لکھا ہے میں نے کیا کرنا ہے. ایک ٹرسٹ ہے کہ ایک ادارے میں جو ایک آفیسر بیٹھا ہے وہاں پر جا کے جو کہا جاتا ہے کوئی گریجویشن والے بھی ہیں ان کو بھی جہاں کہتا ہے سائن کر دیں سائن کر دیتے ہیں وہاں کہتا ہے کہ تھم لگا دیں تھم لگا دیا جاتا ہے. تو پھر دوسرا جو شہری تھا ہر شہری بینک آفیسر نہیں ہوتا ہر شہری پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہر بزرگ دستخط کرنے کا عادی نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کیا نادرا کے پاس ایسے شہریوں کے لیے کوئی آسان باعزت اور قابل اعتماد طریقہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں سائن کریں. بھئی مجھے سائن آتے نہیں ہے تو میں سائن کروں گا کیسے؟ 60 سالہ مزدور ہے وہ کہتے ہیں مجھے سائن نہیں آتے مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ سائن کریں. اب مجھے سائن نہیں آتے تو میں سائن کیسے کروں؟ اس غریب آدمی کو اپنی زکوٰۃ کے پیسے لینے کے لیے شناختی کارڈ کی ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ سراپا احتجاج بن جاتا ہے. اب تیسرا معاملہ سنیے گا ذرا وہ بھی نادرا کا ہی ہے. نادرا کے جو معاملات ہیں نا وہ ہم نے تو ابھی ایک دن کی آپ کو بتا رہا ہوں ایک دن اور چند گھنٹوں میں کتنے افراد تھے جو کہ اپنی داد رسی کے لیے ہمارے پاس آگے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر وہ کس کو بتائیں اپنا درد حال کس کو بتائیں اپنے درد دل کس کو بتائیں اپنی پرابلم کس کو بتائیں کہ ہمیں یہ مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کیا جائے. اب تیسرا جو سائل تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر کی ہے. حکومت کہتی ہے ڈیجیٹل پاکستان بنائیں گے ڈیجیٹل پیپر لیس کیا جائے گا جو بھی آپ نے پے کرنے ہیں وہ اکاؤنٹ سے کیے جائیں گے. پہلے تو یہ بھی پرابلم ہے کسی کے پاس اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی کے پاس جائز اکاؤنٹ ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن آپ نے کروانے ہیں جی جائز اکاؤنٹ سے کروانے ہیں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کروانے ہیں. اسی چکر میں بھی لوگ پریشان رہتے ہیں. شہری بھی خوش ہیں کہ چلیں جی نظام ڈیجیٹل ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے کرپشن رکے گی 2 نمبری جال سازی رک جائے گی چلیں گھر بیٹھے فیس جمع کروا دیتے ہیں دفتر کا چکر نہیں لگانا پڑے گا آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. پیٹرول فیول جو آگے عوام کے لیے نایاب ہوتا جا رہا ہے وہ بچ جائے گا تھوڑا سا ہمارا ٹائم بچ جائے گا. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. شہری کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ جو فی ہے نا وہ 2500 روپیہ فی ہے اس کی شناختی کارڈ کی ارجنٹ کروائے تو 2500 روپیہ ہے اس کی فی ہے. جب اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آ جانے چاہیے. نظام تو چاہے بینک کا ہے چاہے نادرا کا نظام تو انتظامیہ کا ہے نظام تو حکومت کا ہے. تیسرا سائل جو تھا وہ کہتا ہے شہری یہ کہتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں اور نادرا کا جواب آتا ہے اس کے وہ پیسے پے کرتا ہے بینک اکاؤنٹ سے جواب آتا ہے کہ پیسے نادرا کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے گئے ہیں. نادرا سے جواب آتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ وصول ہی نہیں ہوئی آپ کی پیمنٹ نادرا کے اکاؤنٹ میں ڈیڈکٹ ہی نہیں ہوئی. تو جناب قصور اس کا ہے آپ کا ہے بینک کا ہے یا انتظامیہ کا ہے یا اس مشکل مراحل کا ہے یا پھر آپ کے ناکام ڈیجیٹل کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ سائل کا قصور تو نہیں ہے. اس کے لیے تو یہ چیزیں فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. آپ پاکستان کی حکومت ہیں آپ کا کام ہے پاکستانیوں کو شناخت دینا آپ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں اور ریلیف پیدا کرنا. لیکن اگر وہ پیسے سے ہی دیں آپ عوام پیسے سے لینے کو بھی تیار ہے اور اس کے بعد بھی ریلیف نہ ملے اس کے بعد بھی دفتر کے چکر ہی لگانے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ عام ہزاروں لوگوں کی جو لائنیں بنی ہوتی ہیں اسی میں وہ پھر خوش رہتے ہیں. پھر آپ کی پیمنٹ نادرا کہتا ہے آپ کی پیمنٹ موصول نہیں ہوئی. واہ جناب پیسے بینک سے نکالے گئے نادرا کے نہیں ملے اور پریشان کون ہو رہا ہے؟ نادرا بینک انتظامیہ حکومت. اور پریشان کون ہے؟ پیسے دینے والا اپنی شناخت کے لیے پیسے دینے والا سائل جو ہے وہ خود پریشان ہے. سائل پھر 20-25 دن کے بعد جاتا ہے آفس پھر آفس جانا پڑتا ہے نا پھر آن لائن کا یہ جو ڈیجیٹل ڈرامہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے پھر دفتروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں پھر 20-25 دن بعد دفتر کے چکر درخواستیں شکایات اور پھر انتظار پھر ٹوکن پھر ایک وہاں سے ڈیسک سے دوسرے ڈیسک پہ دوسرے ڈیسک سے تیسرے ڈیسک پہ نہ پیسے واپس نہ کام مکمل نہ کوئی واضح جواب.
کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے وہاں پر کس کے پاس جائے اور کون ان کی داد رسی کرے گا. کوئی ایسا میکانزم ہی نہیں بنایا. تو پھر سوال بنتا ہے آپ لوگوں پر. اس کے بعد یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے یا ڈیجیٹل پریشانی ہے؟ ڈیجیٹل تو یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں اپنے موبائل سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے کلک کروں اور وہ ایپ کو پہلے ڈاؤن لوڈ کروں, اس کے بعد ایپ کو فل کرنے کے بعد جو اس کا کرائٹیریا میکانزم بنایا گیا ہے وہ اس کو فل کرنے کے بعد جب پیمنٹس کی باری آتی ہے میں آن لائن پیمنٹ کروں اور میرا کارڈ مجھے مل جائے, میرا بے فارم سمارٹ کارڈ مل جائے. مگر ایسا نہیں ہے. ڈیجیٹل نظام میں عوام زیادہ پریشانی نظر آتی. نادرا کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے. نادرا آپ کی شناخت کرتا ہے. یہاں آپ کو پاکستانی ہونے کی شناخت ملتی ہے. یہاں پر اگر آپ نے سکول جانا ہے آپ کو بے فارم چاہیے, اگر آپ نے کالج یونیورسٹی جانا ہے تو آپ کا پھر سمارٹ کارڈ بنے گا, اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے, اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے, اگر غیر ملکی ٹریولنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہوں اور آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے, ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں وہ سب شناختی کارڈ سے ہی شروع ہوتی ہیں. جب آپ پاکستانی ہوں گے تو پاکستانی پالیسی آپ پر لاگو ہوگی, اور جب آپ کے پاس شناختی کارڈ ہوگا تو پھر آپ پاکستانی کہلائیں گے. یہ پاکستانی شہری کی شناخت ہے. جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے پاکستانی شہری کی شناخت ہے اور بنیادی ریکارڈ سے بھی جڑا ہے. آپ کہیں بھی جائیں تو آئی ڈی کارڈ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو آپ کو ہوٹل میں کمرہ نہیں ملتا. اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو آپ ٹریولنگ کے لیے اپنا ٹکٹ نہیں خرید سکتے. جو بھی آپ نے پاکستان میں کرنا ہے, گھر سے نکلنا ہے تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. اس لیے یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی عام شہری کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ سمجھے کہ آپ کے ہاتھ ایسے باندھ دیے جائیں گے. آئی ڈی کارڈ ہوگا آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں, آئی ڈی کارڈ ہوگا آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, آئی ڈی کارڈ ہوگا تو آپ آؤٹ آف کنٹری ٹریول کر سکتے ہیں, آئی ڈی کارڈ ہوگا تو آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں, آئی ڈی کارڈ ہوگا تو آپ کوئی چیز خرید اور بیچ سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جڑی ہیں. تو غلطی نادرا کی ہے لیکن مسئلہ جو ہے عوام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور کئی سالوں سال وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی. ایسی بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ 6 ماہ 8 ماہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ درست نہیں ہوتے. بھئی غلطی تو محکمے کی ہے نا. اگر کہیں پہ مسٹیک ہوئی ہے تو غلطی تو محکمے کی ہے, اور اگر غلط ڈیٹا ریکارڈ اپنا درج کروا دیا سائل نے تو پھر بھی غلطی ادارے کی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل جب نظام ہو چکا ہے آپ کا تو اس میں غلط ڈیٹا بتایا ہی نہیں جا سکتا. میرا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے, میں اگر ایک ڈیجٹ بھی اس آئی ڈی کارڈ کے نمبر میں سے 13 جو ڈیجٹ ہے اس میں سے ایک ڈیجٹ بھی غلط بتا دوں تو آئی ڈی کارڈ میرا اوپن ہی نہیں ہوگا. میرا آئی ڈی کارڈ کی جو میری ٹری ہے وہ اوپن ہی نہیں ہوگی. تو ڈیجیٹل نظام تو ہے لیکن جہاں پر اگر کوئی چھوٹی بڑی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے. وہ چھوٹی سی کمی کوتاہی سائلین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر جو لوگ ان پڑھ ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں, مزدور طبقے سے ہیں, ملازم پیشہ ہیں, ان کے لیے وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ہم نادرا کے خلاف نہیں ہیں. نادرا ہمیں شناخت پرووائڈ کرتا ہے, ہمارے مسئلے مسائل دور کرتا ہے, ہماری فیملی کو فیملی ٹری پیش کرتا ہے, ہمارے جو فیملی ہے اس کے تمام معاملات کو تحفظ دیتا ہے. اگر نادرا کا ریکارڈ نہ ہو تو کوئی کسی کا بیٹا بن جائے, جیسے ہم نے پہلے ساحل کا بتایا کہ اس کے بیٹے 2 تھے لیکن نادرا نے 3 بیٹے بنا دیے. کیسے 3 بیٹے بنا دیے؟ جو اس کو جانتا نہیں ہے, جو پہچانتا نہیں ہے, وہ اس کا بیٹا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نادرا مضبوط, جدید اور بہترین ہو. جو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل ہے وہ ویسا ہی ہو جو کہا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جو دکھایا جاتا ہے ویسا دکھتا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مضبوط ادارہ وہ ہوتا ہے جو شہری کی مشکلات کو سمجھے اور غلطی تسلیم کرے اور اسے درست کرنے کا آسان راستہ بتائے, آسان وے بتائے کہ یار یہ معاملہ چاہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے, ہماری وجہ سے ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے, یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے. اگر وہ طریقہ اڈاپٹ آپ خود کروا دیں, ملازمین افسران کروا دیں, تو پھر اس کو کسی جال ساز ٹاؤٹ کے پاس نہ جانا پڑے, کسی ایسے فرد کے پاس نہ, مافیا کے پاس نہ جانا پڑے جو اس سے پیسے بھی لے گا, پھر اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا, اور اس کا بھی سارا جو الزام ہے, جو اس بلنڈر اس نے کیا ہے, مافیا نے, ایجنٹ مافیا نے, وہ بھی لوگ پھر سمجھتے ہیں یہ نادرا کا حصہ ہے.
کیونکہ آپ کے آفس کے باہر جو بیٹھے ہیں، نادرا آفس ہو، پاسپورٹ آفس ہو، ایکسائز آفس ہو، کوئی بھی آفس ہو، اس کے بعد لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور جو ایجنٹ ہیں، جو مافیا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں پر لوگوں کو خوار کرتے ہیں، پھر وہی شارٹ کٹ کے پیسے لیتے ہیں، ان سے فی لیتے ہیں، اس کو آپ کرپشن کہیں، بے ضابطگی کہیں یا رشوت کہیں، تو اس کے بعد وہ شارٹ کٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس وہ شارٹ کٹ راستہ ہے تو وہ آپ کو نہیں پتا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ اپنی زکوٰۃ لینے کے لیے کیوں ذلیل ہوئے، اس کا بھی کون جواب دہ ہے؟ اور جس شہری کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے، وہ اپنی رقم واپس لینے کے لیے 25 دن، 1 2 3 4 5 نہیں، 25 دن کیوں انتظار کرے؟ نادرا حکام کو جواب دینا ہوگا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ شناختی کارڈ صرف پلاسٹک کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ شناخت ہے، یہ پاکستانی شہری کو پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اگر میرے سے کوئی میری آئیڈینٹیفیکیشن مانگے گا تو میں آئی ڈی کارڈ دوں گا کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، تو پتہ چلے گا کہ میں پاکستان ہوں، میرا تعلق کس گھرانے سے ہے، میرا تعلق کس علاقے سے ہے، اور میں کہاں سے ہوں۔ یہ ساری چیزیں آئی ڈی کارڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، کیونکہ قومی شناختی کارڈ صرف ایک پلاسٹک کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ صرف ایک شہری کی نشاندہی کی علامت ہے، اس کی برادری کی، اور اس کی اگر بات کی جائے گلی محلے کی، سب چیزوں کو آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ یہ شہری کے وجود کی نشانی ہے، شہری کے ہونے کی نشانی ہے، اور جب شناخت کا نظام ہی شہریوں کو پریشان کرنے لگے تو سوال اٹھانا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم سوال اٹھائیں گے، ادارہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا، ہم نشاندہی کریں گے، ادارہ سائلین کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور سائلین کے لیے ریلیف ملنے میں ہمارا جو اہم کردار ہے، جو ہمارا ہمیشہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے نشاندہی کرنا، ادارے کو بتانا، اور ادارے کا فرض ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ٹھیک کرنا۔ ڈیجیٹل نظام میں بہت ساری قباحت موجود ہیں، اس میں خامیاں موجود ہیں، لیکن ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔